बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने यहूद मदीना की इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का तफसील से ज़िक्र किया। उनके खुब्स बातिन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बिल आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की कोशिश करने लगे, लेकिन अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ख़तरनाक वार से बचा लिया और सूरह फलक और सूरतुन नास के ज़रिए उस जादू का असर तोड़ दिया गया। यूँ मुसलमानों को क़यामत तक उन 11 आयात की सूरत में रफ़े जादू के लिए मुजर्रब इलाज भी मिल गया। आज भी यहूदियों की साजिशों पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ बात मुनाफ़िकीन के टोले पर भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। सब के सब यहूदी शर पसंद नहीं थे, बल्कि बाज़ को अल्लाह ने हिदायत का रास्ता भी दिखाया। उन्हीं में से एक नाम अब्दुल्ला बिन सलाम का था। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम और सरदार भी थे। मुसलमान होने से पहले इनका नाम हुसैन इब्न सलाम था। जब ये मुसलमान हो गए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और कबीला बनी कैनका के यहूदियों में से थे। जिस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर तशरीफ़ फरमा हुए, उस दिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम सुना। ग़ालिबन उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम उस वक्त सुना वो ये था कि लोगों, इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, लोगों को खाना खिलाओ, यानी अपने दस्तरखान वसी रखो और रातों को उस वक्त अल्लाह का नाम लो और इबादत करो जबकि लोग सो रहे हों, और उन आमाल के नतीजे में सलामती के साथ जन्नत के हक़दार बन जाओ। ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग जौक दर जौक आपकी ज़ियारत के लिए पहुँचे। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि जो ही मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र डाली, मैं समझ गया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था मैंने सुना। हज़रत अब्दुल्ला ने जैसे ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलाम सुना तो फ़ौरन पुकार उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आया है। फिर मैं अपने घर वापस आया और मैंने घर वालों को भी इस्लाम लाने का हुक्म दिया। वो भी मुसलमान हो गए, मगर मैंने अपने और घर वालों के इस्लाम को यहूदियों पर ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि उनसे खुफिया रखा, छुपाए रखा। उसके बाद मैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ की कि क्या आपको मालूम है कि मैं यहूदियों का सरदार इब्न सरदार हूँ और उस मज़हब का ख़ुद भी सबसे बड़ा आलिम हूँ और सबसे बड़े आलिम का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह यहाँ एक तरफ पोशीदा होकर बैठ जाऊँ और फिर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत दीजिए और इससे पहले कि उन्हें मेरे इस्लाम लाने की ख़बर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मेरे बारे में उनकी राय पूछिए, क्योंकि यहूद ऐसी कौम है कि उनके दिल में कुछ होता है और ज़ुबान पर कुछ होता है। ये लोग परले दर्जे के झूठे और मक्कार है। अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ तो ये मुझ में ऐसे ऐसे ऐप निकालेंगे जिनसे मुझे दूर का भी वास्ता नहीं होगा, जबकि इस इत्तला से पहले वो मेरे मुतालिक अच्छी अच्छी बातें कहेंगे।
لہٰذا ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ان سے عہد لیجئے کہ اگر میں آپ کی پیروی کر لوں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلا لیا۔ جب وہ لوگ حاضر ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیو، تم پر افسوس ہے، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم جانتے ہو کہ میں حقیقت میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس حق اور سچائی لے کر آیا ہوں، اس لیے اسلام قبول کر لو۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات 3 مرتبہ ان سے کہی اور ہر مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ بتاؤ کہ ابن سلام تم میں کس قسم کا آدمی ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے بھی ہیں، ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ ہم میں بہترین آدمی ہیں اور بہترین آدمی کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب تورات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ افضل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں تو کیا اس کے بعد تم لوگ بھی مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سلام کو پکار کر فرمایا کہ باہر آ جاؤ۔ جب وہ سامنے آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا کہ اے ابن سلام، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تم نے میرے متعلق تورات میں خبریں پڑھ رکھی ہوں گی جہاں اللہ نے تم یہودیوں سے عہد لیا ہے کہ تم میں سے جو بھی میرا زمانہ پائے وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کرے۔ ابن سلام نے کہا کہ ہاں، گروہ یہود تم پر افسوس ہے، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم یقیناً جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق اور سچائی لے کر تشریف لائے ہیں۔ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ تم اپنی کتاب تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اور حلیہ بھی لکھا ہوا پاتے ہو۔ یہودی یہ بات سن کر حسب توقع اپنی بات سے پھر گئے اور انہیں بگڑ کر ابن سلام سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہم میں خود بھی بدترین ہے اور بدترین شخص کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو واپس کر دیا۔ ادھر عبداللہ نے اپنے اسلام کا کھلے عام اعلان کر دیا۔ سیرت حلبیہ میں حضرت عبداللہ بن سلام کے اپنے اسلام کا اعلان کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وہ قباء ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ خود ابن سلام سے ہی روایت ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی۔ میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میری پھپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر کو بہت اہمیت اور اشتیاق کے ساتھ سنا۔ اس پر میری پھپھی نے برا مناتے ہوئے کہا کہ اگر تم موسیٰ ابن عمران یعنی کلیم اللہ علیہ السلام کے متعلق کچھ سنتے تو شاید اس کو بھی اتنی اہمیت نہ دیتے۔ میں نے اپنی پھپھی سے کہا کہ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ آخری یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے ہی بھائی تو ہیں اور انہی کے دین پر ہے، وہی پیغام یہ لے کر آئے ہیں جو وہ لائے تھے۔ اس پر انہوں نے قدر حیرت سے کہا کہ بیٹا اچھا تو کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہمیں بتلایا جاتا رہا ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل یہ وہی نبی ہیں۔ گویا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہودیوں کے بڑے عالم آپ کو دیکھے بغیر ہی ایمان لے آئے۔ اسی بات یعنی قیامت کے قریب آخری نبی کے نزول سے جڑی ایک اور
حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب تلوار دے کر ظاہر کیا گیا ہوں تاکہ میرے ذریعے اس اللہ کی عبادت ہو جو اکیلا ہے، واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، میری مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور پستی طاری کر دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت اور بیچ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح یعنی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ہم دونوں بالکل قریب قریب ہیں۔ ناظرین کرام، جس قسم کا واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے ساتھ پیش آیا، اسی طرح کا واقعہ میمون ابن یامین کو اپنی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ابن یامین بھی یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے۔ ایک روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودیوں کو بلوا کر ان سے بات کیجئے اور مجھے حکم بنا دیجئے، کیونکہ وہ لوگ اپنے سب معاملات میں میرا فیصلہ ہی مانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجرے کے اندر کے حصے میں بھیج کر پوشیدہ کر دیا اور پھر یہودیوں کو بلایا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اور میرے درمیان کسی شخص کو حکم بنا لو، یعنی میرے متعلق تمہارے لیے وہ شخص جو بھی فیصلہ کر دے تم اسے قبول کرو گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ اس بارے میں میمون ابن یامین کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، ہم انہیں حکم بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ابن یامین کو پکارا کہ باہر آ جاؤ۔ ابن یامین فوراً باہر نکل آئے اور انہوں نے پکار کر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی یہودی اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن یامین کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، یہود چونکہ صاحبان علم و دانش تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار مشکل سوالات کر کے اپنے طور پر آزمانے کی کوشش کی۔ سبل الہدی والارشاد میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایسے ہی ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، اور سب سے پہلے جنت میں داخلے کی کن لوگوں کو اجازت ملے گی، اور لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا سب سے پہلا تحفہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہیں وہاں کھانے کو کیا ملے گا اور کھانے کے بعد پینے کو کیا ملے گا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، مگر مسلم کی روایت اس طرح ہے کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور سے پوچھا کہ ہمیں نبی کی علامت اور پہچان بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس وقت بھی اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ سے کہا کہ وہ کون سا کھانا ہے جسے تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات باری کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب اسرائیل بہت سخت بیمار پڑ گئے تھے۔ جب بیماری نے بہت طول پکڑا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے منت مانی کہ اگر اس نے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دی تو وہ اپنا سب سے پسندیدہ کھانا اور سب سے پسندیدہ مشروب اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور یعقوب علیہ السلام کا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور محبوب ترین مشروب اونٹ کا دودھ تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات درست ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو نفس کے مارنے اور خواہشات کو فنا کرنے کے لیے اپنے اوپر
حرام قرار دے دیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے کہ جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء یعنی جوڑوں کے ورم اور درد کی تکلیف تھی، اس لیے وہ جب بھی یہ چیزیں استعمال کرتے تھے تکلیف بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے وہ عہد کیا۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کا دودھ پیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں اور حرام رہیں، یہاں تک کہ اس کا علم تورات کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ اور دوسروں کے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، اس پر ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو پیچھے ذکر کی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا، اس لیے یہود سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ چاند میں جو سیاہ دھبا ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ دونوں بہت روشن تھے اور ایک رات کا سورج تھا تو دوسرا دن کا سورج تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 100 رات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا۔ لہٰذا چاند میں جو سیاہی ہے یہ اسی دھندلاہٹ کا اثر ہے، گویا حق تعالیٰ نے ان دونوں میں پہلے ذاتی روشنی رکھی تھی، یا سورج کی روشنی کا جو عکس چاند پر پڑتا ہے وہ پہلے بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے چاند بھی بہت زیادہ روشن اور چمکدار رہتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس عکس کو ہلکا کر دیا، جس کے نتیجے میں چاند کی روشنی دھندلی اور ٹھنڈی ہو گئی، جبکہ سورج جس میں اللہ رب العزت نے اس کی ذاتی روشنی رکھی ہے اسی طرح روشن اور چمکدار ہے۔ ناظرین کرام، ایک یہودی عالم سے گفتگو کے متعلق سبل الہدا والارشاد میں یہ تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی عالموں میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم تورات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیل کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ کیا تم میرا ذکر تورات اور انجیل میں پاتے ہو؟ اس پر اس یہودی عالم نے کہا کہ ہم آپ ہی جیسے شخص کا تذکرہ بھی اس میں پاتے ہیں، اس کا وطن بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، اس کا حلیہ بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ پھر جب آپ ظاہر ہو گئے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ نبی آپ ہی تو نہیں ہیں، مگر جب ہم نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ وہ نبی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ایسا سمجھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ اس آنے والے نبی کے ساتھ اس کی امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جن کا نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ تو بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ نبی میں ہی ہوں، اور جہاں تک میرے صحابہ کی بات ہے تو وہ 70,000 سے بھی کہیں زیادہ ہیں جن کا کوئی
حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ یہودی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو کہتے ہماری رعایت فرمائیے، ہم آپ کی سنیں آپ ہماری سنیے، یہ کہہ کر وہ لوگ آپس میں ہنستے اور دل لگی کرتے۔ یہ یہودیوں کی شرارت تھی۔ رائنا کا لفظ عربی زبان میں بھی ہے اور یہودیوں کی عبرانی زبان میں بھی ہے۔ عربی زبان میں تو اس کے معنی وہی ہیں کہ رعایت کیجئے، لیکن عبرانی زبان میں اس کے معنی برے ہیں۔ گویا عربی میں یہ کلمہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عبرانی زبان میں برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہودی جب یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تو اپنے دل میں عبرانی زبان کے معنی مراد لیا کرتے، جبکہ مسلمان اس لفظ کے وہی عربی معنی سمجھتے۔ اس شرارت پر یہودی ہنستے اور آپس میں معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہودیوں کی عبرانی زبان میں یہ لفظ بہت بڑی گالی ہے، مگر مسلمان اس کو سمجھتے نہیں تھے، لہٰذا جب مسلمانوں نے یہ لفظ سنا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا لفظ ہے جس کو یہودی اپنے نبیوں کے احترام کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ کہنا شروع کر دیا، جس پر یہودی خوب ہنستے اور بغلیں بجاتے۔ ایک روز یہودی اس بات پر ہنس رہے تھے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس شرارت کو سمجھ گئے اور انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے یہودیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، اگر آج کے بعد میں نے تم میں سے کسی بھی شخص کے منہ سے یہ لفظ دوبارہ سنا تو میں سچ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں کہو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہود کی سازشیں، دھوکہ دہی، ایک یہودی لیڈر ہے کعب بن اسد ابن سلویہ، عبداللہ بن سوری اور شاس بن قیس نے ایک خفیہ میٹنگ کی جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور انہیں اپنے دام فریب پہ پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں ان کا من پسند لالچ دیں گے تو آخر بشر ہی تو ہیں، ضرور اس دام میں پھنس جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ طے کر کے یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو یوں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو حاضر خدمت ہیں اپنی قوم کے مذہبی رہنما ہیں، خاندانی لحاظ سے ہم سب سے اعلیٰ اور اشرف ہیں، ہم سب اپنے قبیلوں کے رئیس اور ان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ اگر ہم آپ کی اطاعت اختیار کر لیں گے تو یہودی قوم کا ہر فرد آپ کا کلمہ پڑھ لے گا، آپ کے دین میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لوگوں سے ہمارے تنازعات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کے لیے ہم آپ کو اپنا حکم مقرر کر دیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ ان مقدمات کا فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی تابعداری اپنے اختیار کر لیں گے، اور ہمارے ایمان لانے سے ہزاروں یہودی آپ کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ چال بڑی خطرناک تھی۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت کا، سیم و زر کا، کوئی جاہ و حشمت کا، کوئی بادشاہت کا، کوئی اقتدار کا تو قطعاً کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ بندے جن کی بندگی کا رشتہ
اپنے خالق حقیقی سے ٹوٹ چکا تھا وہ پھر ایک مرتبہ جوڑ دیا جائے۔ فسق و فجور کی دلدل میں ہلکان ہونے والی انسانیت کو نیکی اور پارسائی کی بلندیاں نصیب ہو جائے۔ اس بے قرار آرزو کی تکمیل کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے عرب کی دشمنی مول لے رکھی تھی۔ اب اگر یہودی دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ایک معمولی سا معاوضہ طلب کرتے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سودا کر لینا چاہیے۔ اگر اس مقدمے کے اس فیصلے سے کسی کی دل شکنی یا حق تلفی ہوئی ہوگی تو بھی جب اقتدار ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کی حق تلفی کی تلافی کی 20 صورتیں نکال لی جائیں گی۔ اس طرح ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی۔ یہودی ذہنیت نے سازش کا جو جال بنا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی بھی تھی جو ہمیشہ ان کی بدبختی کا باعث بنتی رہی۔ وہ اس عظیم انسان کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے تھے جو وقتی فائدے اور وقتی کامیابی کے لیے اپنے اصولوں کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ برگزیدہ اور اولو العزم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جس نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے سب سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ اس یہودی ٹولے کو یہ یقین تھا کہ ان کی یہ پیشکش قبول کر لی جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو بڑی نفرت اور حقارت سے اسے ٹھکرا دیا اور اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ جس کا جی چاہے اسلام قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اسے قبول نہ کرے۔ میں کسی قیمت پر عدل و انصاف سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اپنے اوپر احسان کرو گے، یہ احسان مجھ پر نہیں ہوگا، اور اگر انکار کی راہ پر گامزن ہوگے تو اپنی عاقبت برباد کرو گے، مجھے اس کا کیا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس فیصلے کی توثیق کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ نے کہ سزا دیں انہیں ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ ناظرین کرام، یہودیوں کا ایک وفد جس میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی نافع، آزر بن ابی آزر، خالد، زید، ازار بن ابی ازار اور رشی جیسے سرکردہ یہودی شامل تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر انہیں سنائی کہ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کے اسماء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر وہ برافروختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہ ہم عیسیٰ ابن مریم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں جو عیسیٰ کو نبی مانتا ہے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ انبیاء کی فہرست سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام معاذ اللہ خارج کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی سابقہ بچکانہ سازشوں کی طرح ان کی یہ احمقانہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان نے ان کی رہی سہی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کہ کہو اے اہل کتاب، تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ ان کا ایک دوسرا وفد جو محمود بن سیحان، نعمان بن ادا، بحری بن عمر، عزیر بن ابی عزیر، سلام بن مشکم جیسے عیار اور تیز ترار یہودیوں پر مشتمل تھا، وہ بھی حضور کے پاس آئے اور قرآن مجید کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ ہمیں تو اس میں وہ ربط اور ضبط اور حسن ترتیب نظر نہیں آتا معاذ اللہ جو تورات میں پائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایسا غیر منظم کلام خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں، بخدا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کی تصدیق تمہاری کتاب تورات میں بھی موجود ہے۔ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ ایک اور وفد ناظرین کرام جو چند دیگر یہودی اکابر پر مشتمل تھا، وہ بھی آیا اور حضور سے کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ جو کلام آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں یہ کوئی جن آپ کو تعلیم دیتا ہے یا کوئی انسان آپ کو سکھاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی فرمایا کہ بخدا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمہاری تورات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ جس کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے مطابق کر دیتا ہے، اور جس چیز کا وہ نبی ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر آسمان سے کتاب اتاریے جسے ہم پڑھیں اور جس کو ہم سمجھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیے، ہم آپ کو ایسے کتاب لا کر دیتے ہیں۔ ان کی اس لاف زنی پر قادر مطلق اللہ رب العزت نے انہیں ایک چیلنج دیا جو صرف مدینے کے یہودیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام اقوام عالم، پوری کائنات کے لیے ہے۔ صرف نوع انسانی کو ہی نہیں بلکہ اس میں جنات بھی شامل کر لیجئے۔ ایسا کرنے کے لیے کوئی میعاد بھی مقرر نہیں، جن و انس سب کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔ ناظرین کرام، اسلام کے بدخواہوں کے لیے ایسا کرنا ممکن ہوتا تو ان کے لیے یہ امر کتنا آسان تھا کہ قرآن حکیم کے اس چیلنج کو قبول کر لیتے۔ اس جیسی ایک کتاب، بلکہ اس کی کسی صورت جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دیتے۔ انہیں اسلام کو مٹانے کے لیے جنگوں کے لامتناہی سلسلے میں الجھنا نہ پڑتا، جن میں ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں بہادر تہہ تیغ ہوئے۔ اس طرح کسی جانی اور مالی نقصان کے بغیر اسلام کو معاذ اللہ مٹانے کی ان کی حسرت پوری بھی ہو جاتی، لیکن اپنی سرتور کوششوں کے باوجود وہ آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا ایسا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ مدینے میں اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کرنے میں یہودی اکیلے نہیں تھے، یہاں ایک اور گروہ بھی پیدا ہو گیا جو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، حلیے بھی مسلمانوں جیسے تھے، اتوار بھی
لیکن در حقیقت یہ لوگ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ انہی گروہ کو منافقین کہا گیا۔ اور تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام، پہلے لفظ منافق کی ڈیفینیشن پر بات ہو کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو تمام منافقین کی پہچان کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہ کر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اسی لیے سورہ بقرہ نے اس سلسلے میں اہم اشارات فراہم کیے تاکہ حق و باطل میں امتیاز کا صحیح شعور پیدا ہو سکے۔ اور اس کا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا اس ضمن میں بطور خاص نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، منافقین کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل تھے، لیکن اس کی خاطر نہ اپنے مفادات کی قربانی کے لیے تیار تھے اور نہ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لہٰذا کچھ تو خود غرضی و مفاد پرستی اور کچھ بزدلی ان کے سچا مسلمان ہونے کے راستے میں حائل ہو رہی تھی۔ اور دوسری قسم ایسے منافقین کی تھی جو دل سے قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض سازش اور فتنہ و شر کے لیے اسلامی صفوں میں خود دانستہ طور پر داخل ہو گئے تھے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور تیسری قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کے اقتدار اور حکومت کے باعث مفاد پرستانہ خواہشات کے تحت اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن مخالفین اسلام سے بھی اپنا تعلق بدستور قائم رکھے ہوئے تھے تاکہ دونوں طرف سے حسب موقع فوائد بھی حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، اور چوتھی قسم ایسے منافقین کی تھی جو ذہنی طور پر اسلام اور کفر کے درمیان متردد تھے۔ نہ انہیں اسلام کی حقانیت پر کامل اعتماد تھا اور نہ وہ اپنی سابقہ کفر یا جاہلیت پر مطمئن تھے۔ وہ اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو تو گئے، لیکن اسلام ان کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر منافقین کی پانچویں قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کو حق سمجھے ہوئے دل سے اس کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن پرانے وہموں اور پرانے عقائد اور رسم و رواج کو چھوڑ دینے، دینی اور اخلاقی پابندیوں کو قبول کرنے اور اوامر اور نواہی کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کا نفس تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر چھٹی قسم منافقین کی جو اسلام کو توحید، احکام الہی اور آخرت وغیرہ پر ایمان لانے کی حد تک تو تسلیم کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور وفاداری سے گریزاں تھے۔ نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت،
سیادت کو دل سے ماننے کو تیار تھے اور نہ آپ کی حاکمیت اور شفاعت کو۔ اس میں وہ اپنی ہتک اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ وہ تعلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ذات ربانی تک رسائی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا بیان تھا، ایک مومنین متقین کا اور دوسرا کفار اور منکرین کا۔ پہلا گروہ دل و دماغ اور قول و عمل ہر طرح سے ایمان لانے والوں پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرا گروہ ظاہراً و باطناً کھل کر ہر طرح سے اسلام کا انکار کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ یہاں سے ناظرین کرام تیسرے گروہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، جو گروہ منافقین ہے۔ مدینے میں موجود منافقین کی مختلف اقسام کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ کیا کیا چاہتے تھے۔ اب ان عوامل پر غور کرتے ہیں جو منافقین کے وجود میں آنے کی وجہ بنی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کو پہلی بار یہودیوں سے سابقہ پڑا، اس سے پہلے نہیں تھے۔ یثرب کے اصلی باشندے وہ چونکہ انصار تھے، لیکن عمل اس علاقے کے اقتدار پر یہود کا قبضہ تھا۔ تجارت زراعت پر انہی کا تسلط تھا۔ تعلیمی اور معاشرتی اعتبار سے بھی وہ یہود زیادہ مستحکم تھے۔ الغرض مذہب، معیشت اور سیاست کے میدان میں یہود کا سکہ رائج تھا۔ یہ بنیادی طور پر کافر نہیں تھے بلکہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اس وقت تقریباً 1900 سال گزر چکے تھے۔ تورات لفظاً اور معناً ہر طرح منحرف ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کی آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی تحریف کا شکار ہو چکے ہوئے تھے۔ مدنی دور میں منافقین کا طبقہ بھی نمایاں طور پر معرض وجود میں آیا۔ اسلام کو ایک طرف تو کھلی مخالفت اور مزاحمت کا سامنا، دوسری طرف آغاز دعوت کے وقت سے ہی تھا، اور اہل اسلام اس سلسلے میں بے پناہ مصائب اور مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرتے چلے آئے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ایک نئی طرز کی مخالفت بھی بڑے زور و شور سے شروع ہو گئی، اور یہ منافقت تھی۔ کچھ لوگوں نے زبان سے اقرار کر لیا، ظاہراً اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے ہمراہ اسلامی تحریک میں شامل ہونے کا دعویدار ہوئے، لیکن یہ لوگ فی الحقیقت منافق تھے۔ یہاں منافقین کے وجود کا مختصر تاریخی پس منظر واضح کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے علاوہ اہل نفاق کا تیسرا گروہ کیوں معرض وجود میں آیا۔ ناظرین کرام، اہل مدینہ کے قبیلہ خزرج کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے اثر و رسوخ کے باعث مدینے کا حکمران بنایا جانے والا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے صورتحال میں زبردست تبدیلی آ گئی۔ یہودیوں سمیت تمام اقوام نے متفقہ طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کا حاکم تسلیم کر لیا، جس سے عبداللہ بن ابی اور اس کے محض ساتھیوں کے مذموم مفادات کو نقصان پہنچا۔ وہ اس دن سے اسلام اور بانی اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مخفی کارروائیوں اور پس پردہ سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ طبقہ اسلام کے خلاف کھلی مخالفت اور مزاحمت کی جرت تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ظاہراً اسلام سے وابستگی کا لبادہ اوڑھ لیا اور مختلف قسم کی فتنہ انگیزیوں کا جال بچھانے لگا۔ قرآن مجید نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع اور ہمہ گیر انداز میں کی ہے کہ نہ صرف عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقین کی واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے، بلکہ ہر دور میں منافقت کے مختلف روپ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآنی آیات کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان پر ایمان لاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا قول
ایمان زبان کے اقرار کی حد تک ہے مگر دل کی تصدیق سے محروم ہے۔ اس بیان سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جو بات محض زبان سے کہی جائے دل اس کی تصدیق کو تائید نہ کر رہا ہو تو یہ منافقت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ خواہ کہی ہوئی بات خدا اور آخرت پر ایمان لانے کی ہی کیوں نہ ہو، مجموعی طور پر منافق دو قسم کے تھے۔ ایک وہ جو دل سے کفر پر ہی قائم تھے اور صرف زبان کی حد تک دعوی ایمان کرتے تھے، انہوں نے اپنے تعصب اور اناد کی بنا پر اسلام کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا تھا، گویا یہ قطعی منکر تھے۔ اور دوسرے وہ جو ایمان تو قبول کرتے تھے لیکن اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا کر اپنے مذمومہ مفادات کو معرض خطر میں دیکھ کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ ان کا دل ایمان لانے کے لیے تیار ہوتا تھا مگر ہمیشہ مفادات اور خطرات آڑے آ جایا کرتے، گویا یہ تذبذب اور شک کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے حق کی آگ روشن کی اور اس کے نور سے سارا علاقہ گرد و نواح منور ہو گیا۔ ہمارے خیال میں اس سے مراد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی ہے۔ ناظرین کرام، یہود کی اسلام دشمنی ان کی شرارتوں، دل آزاریوں، فتنہ پردازیوں کا صرف ایک روپ نہیں تھا بلکہ جس رنگ میں وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ اس رنگ کو اختیار کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں، تامل نہیں کرتے تھے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار یا معاہدوں کا پاس انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک ہی جنون تھا جس میں وہ مبتلا تھے، ایک ہی خبت تھا جو ان کے قلوب و اذہان پر سوار تھا، ایک ہی بات، ایک ہی مقصد تھا جس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے جملہ مادی وسائل، اپنی جانوں بلکہ اپنے دین اور عقیدے، دنیا اور آخرت کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ وہ اسلام کو ہر قیمت پر نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان منافقین کا اور ان کی حرکات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور ساتھ ہی مکے واپس جائیں گے جہاں تلملاتے مشرکین نے اہل مدینہ کو دھمکی آمیز خطوط بھی لکھنے شروع کر دیے تھے، اور سب سے اہم میثاق مدینہ کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔